अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फहद हुसैन। यौम आशूर के मौके पर मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि हम बात करें कि जो मार्का करबला है उससे जो उससे सबक है, जो सबक हमने सीखा वो तमाम ज़माने के लिए है और हर ईरा में उसकी जो रेलेवेंस है वो रही है, उसी तरह आज भी है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम वो जो सबक है वो न सिर्फ सीखें बल्कि उसको इंटरनलाइज भी करें, क्योंकि वो हमारी तमाम तर जिंदगियों से जो है वो जुड़ता है। ये फ़लसफ़ा क्या है और हम इसको आजकल किस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि न सिर्फ कि हमारी जो इंडिविजुअल लाइव्स हैं उनमें बेहतरी है, बल्कि मजमूई तौर पर जो माशरा है वो भी जो है वो इससे जो है उससे इस्लाह का अंसर जो है वो उसमें पैदा हो। इसमें मैं बात करूंगा, आज मैंने दो मेहमानों को दावत दी है, दो बहुत ही मोहतरम मेहमान हैं, उनका मैं तारुफ कराता हूं आपसे और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब मेरे पहले मेहमान हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो मजहबी स्कॉलर हैं और डायरेक्टर जनरल हैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो एक इदारा है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब का जो इदारा है वो अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ी यानी उसमें न सिर्फ ये कि वो पब्लिशिंग करते हैं बल्कि बहुत ही अहम मौज़ूआत पे रिसर्च होती है और दीगर जो है वो स्कॉलरली वर्क जो है वो होता है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया। मेरी दूसरी मेहमान है ज़किया बतूल नजफी साहिबा, मजहबी स्कॉलर हैं और प्रिंसिपल भी हैं, अपना कॉलेज रन करती हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई आज के दिन। बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो बात मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये बताइएगा ज़किया नजफी साहिबा कि ये जो मैं बात कर रहा था कि जो फ़लसफ़ा है इसको और मेरा यकीन है कि ये इसकी रेलेवेंस ख़त्म नहीं होती किसी भी एरिया में। आजकल के ज़माने में बड़ा ज़रूरी है कि हम सब ज़रा थोड़ा सा ना इस फ़लसफ़े को ज़रा हमारे सामने रखें कि हम इससे किस तरीके से सबक सीख सकते हैं और उनको अपनी ज़िंदगियों में इंटरनलाइज कर सकते हैं। देखिए, करबला जो है ना, यह वाक़या आशूरा, ये हकीकतन एक दफ़ा रोनमा होने वाला वाक़या नहीं है। ये एक सिलसिला है हक़ और बातिल का, और इसमें जो इमाम हुसैन ने पैरवी की है वो रसूल अल्लाह की, जिसमें हमें देखना होगा कि जो रसूल खुदा ने मुशरिकीन या बुत परस्तों के सामने जब भी आपने मुकाबला किया, चाहे वो ग़ज़वा बद्र हो, हुनैन हो, तब जितने भी, उन सब में जैसे रसूल अल्लाह का पहला जो पैगाम था वो था क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। दूसरी दफ़ा जब आप बद्र में गए तो आपने फरमाया अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा तो कोई भी नहीं है। आपने मुशरिकीन को ये पैगाम दिया कि हम थोड़े हैं, हमें थोड़ा ना समझना कि हमारा कोई मौला, हमारा सरपरस्त है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि करबला में जब इमाम हुसैन आते हैं तो वो उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है, वो उसी अंदाज में है कि बड़ा थोड़ा सा लश्कर है, बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन यहाँ पे शिआर क्या है, हैहात मिनज़ ज़िल्ला, हर ज़िल्लत और रुसवाई हमसे दूर है। कूनु अहरारन फी दुनियाकुम, अपनी दुनिया में तुम हुर्रियत और आज़ादी के साथ रहो, तुम उस एक ज़ात की जानिब मुतवज्जे हो जाओ जो तुम्हें सारे जितने भी दुनिया के माबूद बनाए हुए हैं उन सब से आज़ाद करता है। तो इसलिए इमाम की, जैसे हम ज़ाहिरी नज़रों से देखें तो यजीद तो कामयाब हो गया था ना, इमाम का मुहासरा तो उसने कर लिया था, और जो वो चाहता था, जहाँ वो चाहता था, इमाम को एक दश्त में जहाँ कोई आबादी नहीं थी, जहाँ इमाम अपनी मैन पावर भी नहीं बढ़ा सकते थे, यमन से बहुत फासले पर था, और जो कूफा था जहाँ के लोग इमाम को ज़ाहिरन बुला रहे थे, उससे भी इमाम को एकदम से राब्ता ख़त्म कर दिया गया था। तो ऐसे मकाम पर इमाम का इस्तिकामत दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 है, जिसमें खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम गालिब हो जाओगे, और अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो फिर तुम कैसे गलबा हासिल कर सकते हो। तो ये हकीकतन जो फ़लसफ़ा है वो वही है कि जिसको हम कहें कूहे सफ़ा से जो शुरू हुआ था कि जब तुम्हारे सामने बातिल आ जाए तो रसूल खुदा अकेले खड़े थे कूहे सफ़ा पर और कहा था कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। तो वही चीज़ हमें करबला में भी नज़र आती है। डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रही हैं ज़किया साहिबा, ज़किया नजफी साहिबा,
اسی کو اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ جب ہم دیکھتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اور جو انہوں نے فیصلے کیے، یعنی آج کل کی زبان میں تو آج کل کی جو ہماری جارگن ہے اس میں تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے جو ڈیسیشن میکنگ کی اس کے اندر بڑے بہت لیسنز ہیں، اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ یہ جو ریزسٹنس کا میسج ہے، ریزسٹنس اگینسٹ ٹیرنی، ریزیلینس، اس کو تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس واقعے کی جو کہ ایک تاریخ کا ایک صفحہ ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن جب بھی محرم آتا ہے اور جب یہ دن آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ صدیاں پہلے نہیں ہوا بلکہ یہ واقعہ چند دن پہلے ہوا ہے۔ اس کا اثر، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے اثرات کی اتنی زیادہ ڈائمنشن ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس کی ریلیجس ڈائمنشنز ہیں، اس کی پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں، اس کی کلچرل ڈائمنشنز ہیں، سوشل ڈائمنشنز ہیں۔ اس واقعے نے مسلمانوں کو تقسیم تو کیا، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک ایسی روح جس کا تعلق حق کو حق کہنے اور باطل کو باطل کہنے سے ہے، وہ بھی اسی واقعے کی وجہ سے ہوئی۔ ورنہ جو بادشاہ ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، اور جو اس قسم کی یعنی طاقت کے زور پر ریاست پر قبضہ کرنے والے، وہ پھر ہمیشہ مسلمانوں کے معاشروں پر غالب رہتے۔ تو آج مسلمانوں کے معاشروں میں، خاص طور پہ جیسے پاکستان کا معاشرہ ہے، اس میں جو فکر کی آزادی ہے، سوچ کی آزادی ہے، بالکل عمل کی آزادی ہے، اس میں اسلام کی وہ روح ہے جس کو ڈیمانسٹریٹ کیا امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ صحیح بات۔ اچھا، اب یہ بالکل آپ نے درست کہا ذکیہ صاحب۔ اب جب اب ظاہر بات ہے ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، سن 2020 ہے، اور جو بھی مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے وہ ہمارے سامنے ہیں، جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں، اور اس سے اگر ہم کوئی سبق سیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ان غلطیوں کو ہم اور کچھ چیز دہرائیں نہ، بلکہ ان کو ٹھیک کریں تاکہ جو ہماری اگلی والی نسلیں وہ اس طریقے سے نہ بھگتیں۔ میں اشارہ کر رہا ہوں یہ جو ایک عدم برداشت ہمارے یہاں معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے، بہت بدقسمتی ہے، اور وہ عدم برداشت جو ہے، جو یہ لیک آف ٹالرنس ہے، یہ خاص طور پر اس میں میرے خیال ہے ریاست کا تو بڑا اہم رول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اسکالرز کا رول ہے جن کی اتنی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے، آپ جیسے لوگ جن کو لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور شاید یہ پلیٹ فارم میڈیا کا جہاں پہ لوگ سنتے ہیں، اس کو ٹیکل کرنا، یعنی میں آپ کے اس پہ تاثرات جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لیک آف ٹالرنس ہے، اس کو کیسے، کون سے اچھے یعنی مؤثر طریقے ہیں کہ ہم لوگوں میں یہ برداشت کا مادہ پیدا کریں اور ایک تاکہ وہ امبریس کریں جو مختلف سوچ ہیں، اس کی بجائے کہ دیواریں کھڑی کریں۔ دیکھیں، میرے خیال میں روز عاشورہ جو ہے یہ اس مدعے کو لے کر بہترین دن ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ امام حسین کا لشکر بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس لشکر کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں، جو عیسائی ہے جناب عبداللہ ابن وہب کلبی جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اپنی والدہ اور اپنی زوجہ کے ساتھ امام حسین سے آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر آپ کے غلام ہیں جان جو اس میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔
پھر جناب زہیر بن قین ہیں جس کو ابھی کی زبان میں اگر ہم کہیں نا سنی شیعہ کا فرق ہے، تو اس وقت عثمانی العقیدہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو امام علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے تھے، حضرت عثمان کی جانب ان کا رجحان تھا، یعنی آپ کہیں کہ وہ سنی تھے لیکن وہ امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ پھر صرف ہاشمی نہیں تھے، غیر ہاشمی بھی اس کے اندر موجود تھے۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے اپنے لشکر کے اندر اس وقت بھی یعنی ہر طرح کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ پھر برداشت کی بات، پورا آپ روز عاشورہ دیکھیں، 4 دفعہ امام جنگ روکتے ہیں، اور جو خون بہا چکے ہیں قاتلین ہیں نا سامنے، کیونکہ حملہ تو وہاں سے ہوا۔ عمر ابن سعد نے پہلا تیر پھینکا، اور پھر مشہور جملہ ہے کہ اس نے کہا کہ گواہ رہنا پہلا تیر میں نے پھینکا تھا، انعام کے لیے اس نے اعلان کیا تھا۔ یعنی یہ آبویس تھا کہ سامنے جو ہے وہ خون کے پیاسے ہیں اور بہت سارا خون بہا چکے ہیں، اور پھر بھی امام بار بار خطبے دے رہے ہیں، کس لیے؟ کہ ابھی بھی ان قاتلین میں سے کچھ نجات حاصل کر سکتے ہیں تو وہ بھی نجات حاصل کرنے۔ اور ان کا جو سردار تھا عمر ابن سعد، جن سے امام نے باقاعدہ بیٹھ کے مذاکرات کیے ہیں، اور آپ نے ان سے جب پوچھا وجہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے کیوں رنگین، اس نے کہا کہ میرے بچے، میری بیوی، میرا کاروبار، میری جائیداد، یہ ساری چیزیں مجھ سے چھن جائیں گی۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے رے کی گورننس آفر ہوئی ہے کہ اگر میں آپ کا قتل کرتا ہوں تو میری پاور اور بڑھ جائے گی۔ تو امام نے فرمایا، مانتے ہو میں صادق اور امین کا بیٹا ہوں، ان کا فرزند، رسول خدا کا نواسا؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ فرمایا یہ ساری چیزوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، تمہارے بچے، بیوی، کاروبار، جائیداد، سب کی ضمانت میں دیتا ہوں، اور رے کی حکومت، وہ جو تمہیں گورننس آفر کی گئی ہے، حکومت چھوڑو، وہاں کی گندم تمہیں نہیں ملے گی، ابھی بھی تم اپنے ہاتھ کو میرے قتل سے رنگین نہ کرو۔ تو میں آخر میں اگر اس کو یوں کہوں کہ دیکھیں، ہم لوگ جو ہے ہمارے ہاں عدم برداشت یا پھر جو ڈویژن آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے، امام علی کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے نا تو تفرقہ نہ آئے۔ اگر ہم ان لوگوں کو آگے لے آئیں، کسی بھی کو، ہر کوئی اپنے مفاد کو دیکھتا ہے کہ جو آپ کے مفاد کے ساتھ چل رہا ہے، اب یہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے، میں اس کو صرف مذہب، مکتب اور مسلک تک نہیں رکھوں گی، یہ اگر آپ اپنے شعبے میں دیکھیں وہاں پر بھی ہو رہا ہے، ادھر دیکھیں ادھر بھی ہر جگہ ہو رہا ہے کہ اگر جاہل آگے آ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر تفرقہ اور پھر فساد اور فتنہ آئے گا۔ اور اس وقت جو عدم برداشت ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے وہ زبان استعمال کر رہے ہیں، یا اس منہ سے بات کہلوائی جاتی ہے کہ جو جیب میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہے، ابھی میں آپ سے جو پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے خود بھی اس پہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو ایک سینٹرل میسج ہونا چاہیے ہمارے دین کا، جو کہ یونائٹ کرتا ہے سب کو، وہ سمہاؤ ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اس کو ڈی فوکس کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوا کیا ہے، کہاں گڑبڑ؟ 90s اور 80s میں فرقہ پرستی کی بہت بڑی لہر ہمارے معاشرے میں آئی، پھر 2000 کی دہائی میں دہشت گردی اور انتہا پسندی آئی، اور 2010 سے آنورڈ بہت حد تک یہ جو اس معاملے پر قابو پایا گیا، اور یہ صورتحال بڑی یعنی حوصلہ افزا رہی۔ اس میں ریاستی اداروں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، کوئی بھی گورنمنٹ تھی، ساری گورنمنٹس ان کی کنسسٹنٹ پالیسیاں رہیں اس پرٹیکولر فرقہ پرستی کے حوالے سے۔ لیکن اس سال کچھ نئے چیلنجز آئے ہیں، اور ان چیلنجز کا ایک تعلق تو گلوبل سچویشن سے ہے، لیکن دوسرا تعلق اس کا نفرت انگیزی کے جو نئے وسائل پیدا ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اب کچھ ہماری مثلا ہم عمومی طور پہ رد عمل کی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں، ری ایکٹیو ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہو گیا کہ ایک مخصوص قسم کا بیانیہ سننے کے بعد ہمارے کان مخصوص باتوں کو سننے کے لیے
تیار ہیں. وہ بات جو ہمارے کانوں کو ناخوشگوار بناتی ہے وہ ہم نہیں سنتے. چینلز کے اوپر ریٹنگ, سوشل میڈیا کے اوپر ویورز اب اور شیئرنگ, ان سے پیسہ بنتا ہے, ان سے پیسہ ملتا ہے. اور یہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب کوئی کنٹروورشل بات کی جاتی ہے. وہ ایشوز, وہ ڈیبیٹس جو 20 سال پہلے ہوتے تھے اور جن کو چھوڑ دیا گیا تھا, اور اکراس دا بورڈ ریلیجس لیڈرشپ نے ان چیزوں کو تاریخ کا حصہ سمجھ کر اس کو اگنور کر دیا تھا کہ اب ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ ڈیبیٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں آگے موو کرنا چاہیے, اور جو فلسفہ شہادت ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. وہ چیزیں دوبارہ سے آئیں. آپ دیکھیں ٹیلی ویژن چینلز نے ایک دوسرے کے خلاف بلاسفیمی کی گیمز کھیلی. سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہ ایک دوسرے کے جو زعماء ہیں ان کے خلاف باتیں کی. تو اس کی وجہ سے اب یہ جو نفرت انگیزی ہے یہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک رچ بس گئی ہے. میں آپ سے ابھی بتا رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے کہ میں کسی ادارے کا ہیڈ بننا چاہتا ہوں, مجھے نہیں بنایا گیا, دوسرے کو بنا دیا گیا, تو وہاں پر اور یہ اکثر و بیشتر سننے کو مل جاتا ہے. اور وہاں پہ آپ کو نفرت انگیزی, فرقہ پرستی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرستی ہمارے پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان کا معاشرہ ان بلٹ اس کے اندر ٹالرنس ہے اور ہم ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب یہ عاشورہ ہوتا ہے یا امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے, یہ سب کی سب مسلمانوں کے لیے ہے, اکراس دا بورڈ ہے, یہ کسی خاص پرٹیکولر سیکٹ یا پرٹیکولر گروپ آف پیپلز کے لیے نہیں ہے. اور یہ ہمارے کلچر میں اور ہماری جو سوشل عادتیں ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے. لیکن ہم نے اس کی بنا پر, اور اس میں بہت سارے دوسرے ملٹیپل فیکٹرز بھی ہیں, اس میں پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں, ہم نے اپنے معاشرے کو ایک ایسا انٹالرنٹ معاشرے کے طور پہ بنا دیا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے چراغ جلانی تو پرانی رسمیں ہیں فراز, اب تو تیرے شہر کے لوگ انسان جلا دیتے. صحیح بات. اور یہ بڑی خوفناک حقیقت ہے. لیکن اس میں اب یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک نیا زمانہ ہے, اس کی نئی ریکوائرمنٹس ہیں. ذکیہ صاحبہ, اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ بن گیا ہے معاشرہ ایسا, اب ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. اگر ٹارگٹ ہو ذہن میں ریفارم کرنا ہے. اچھا, اب یہ مینز آف کمیونیکیشن ایک انفارمیشن ریولوشن آئی ہے, اتنے کئی سال ہو گئے ہیں اور آگے جاتے ہوئے اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا آ گیا, یہ ٹیلی ویژن جو ہے اس کی ریچ بڑھ گئی. یہ یعنی کہ یہ وہ ہے دونوں طرف سے کاٹتی ہے, وہ تلوار ہے میڈیا جو ہے. اس میں سے اگر آپ ایک نفرت انگیز میسیجنگ کریں تو وہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے. اگر آپ پازیٹیو برداشت کے حوالے سے یا ایک مثبت قسم کی میسیجنگ کریں تو وہ بھی آڈینس تک پہنچتا ہے. اب اس میں اس پلیٹ فارم کو سنبھالنا, یہ بھی بیلنسنگ ہے نا, اب دونوں طرف ہو رہا ہے. یہاں پہ وہ لوگ جیسے آپ ہیں جو وہ بات کرتی ہیں جو لوگوں تک پہنچتی ہے, یہ اب نیا اس معاشرے میں یوزنگ دا مینز آف کمیونیکیشن افیکٹولی, یہ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ ایک اسکل ہے جس کو اگر اس صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو ایک عدم برداشت ہو گیا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اسی سوشل میڈیا کو, اسی مین اسٹریم میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں. سوال میرا یہ ہے, تمہید میں نے تھوڑی لمبی باندھ دی, سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسکالرز ہیں, آپ جیسے, آپ دونوں حضرات جیسے جو اسکالرز ہیں, کیا وہ اس طریقے سے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس میسج کو لے کر لوگوں تک پہنچ رہے ہیں یا ہم ادھر فیل ہو رہے ہیں؟ اچھا, دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں, اب آپ اس چیز سے تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ جو چیز زیادہ پھیلتی ہے تیزی سے وہ آگ ہے نا. اور لوگ جو ہے وہ اس چیز کو, جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ اس چیز کو زیادہ ایک طرح سے کیا کہیں پھیلاؤ ملتا ہے, اسپریڈ ہوتی ہے. لیکن یہ بات اگر ہم تھوڑا اور پیچھے آ جائیں, کیونکہ دیکھیں کسی بھی قوم, کسی بھی معاشرے کی جو تربیت ہے وہ اسکول کالجز سے ہوتی ہے. اگر ہمارے اسکول کالجز, ہمارا سلیبس, ہمارا نصاب, ہمارے اساتذہ, اور سب سے اہم چیز جو اس میں آتی ہے ہمارا نصاب,
جو ہمیں اسکولس میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. ادروائز جیسے میں خود کالج چلاتی ہوں, میں بیٹھ کے ایک لیکچر دے دوں گی بچوں کو کہ اچھا استعمال کس طرح سے یوزفل بنایا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کو, ٹھیک ہے, وہ ایک لیکچر ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس بچے کو اس چیز کو لے کر کے آپ نے اس بات کو اپنے اندر ایبزارب کرنی, اور کیونکہ آپ پھر پیپر میں اس کے لیے آنسربل ہوں گے تو اس کو کھولو, پڑھو, سیریسلی دیکھو, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے نصاب کے اندر ان چیزوں کا معاشرہ بدل رہا ہے, اور ہمارا جو کیریکولم ہے وہ جو حضرت آدم کے زمانے میں جس نے 1980 میں بنایا تھا ویسا ہی ہے. ہمارے کور چینج ہو جاتے ہیں, گرافکس چینج ہو جاتے ہیں, تصویریں چینج ہو جاتی ہیں, لیکن جو کانٹینٹ ہے, اور کانٹینٹ میں سب سے پہلے جو فہرست ہے وہ تو ویسی کی ویسی رہتی ہے, جس کو اس طرح سے اپ گریڈ نہیں کیا گیا. آج ہم عاشورہ کی بات کر رہے ہیں, آپ کسی بھی اسکول کالج کے بچے کے پاس چلے جائیں, اس کو کیا انفارمیشن ہے؟ اسلامیات کی کتاب تو سب سے پتلی ہے. وہ اس کے اندر کس طرح سے آپ ایک جذبہ حب الوطنی لائیں گے؟ معاشرتی علوم تو سب سے چھوٹا ہے, مطالعہ پاکستان تو 75 نمبر کا پیپر ہے, وہ تو سب سے اگنورڈ چیزیں ہیں. تو ہم کس طرح سے وداؤٹ ایجوکیٹنگ آر یوتھ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت کچھ اچھا آ جائے گا؟ تو ہمارے ہاں بہت سارے ویکیومز ہیں, بڑے خلا ہیں جن کی جانب ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر کوئی اپنی اپنی میں اپنا پرائیویٹ ایک چھوٹا سا کھول کے بیٹھ گئی ہوں, میں اپنی کوشش کروں گی, ہماری عوام اپنے لگے ہوئے, لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جسے براڈر انداز میں کرنا ہے تاکہ پھر ہمارے پاس ایک قومی سطح پر, ایک معاشرتی سطح پر کوئی تبدیلی, کوئی بہتری, کوئی امپروومنٹ آئے, وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب اس میں نا جو بھی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ذکیہ صاحبہ کہ, اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے جو ایک قومی بیانیہ بنانا ہے, ایک نیشنل نیریٹو بنانا ہے, وہ اس طرح کی چیزوں کو وہ لوگوں کو جوڑے ساتھ, اس کے بجائے کہ بیچ میں دراڑیں جو ہیں ان کو مزید گہرا کرے. اچھا, معاشرے میں ہر طرح کی آوازیں ہیں, جو نیگیٹو وائسز ہیں وہ ہیں, بالکل ہیں, بلکہ شاید وہ زیادہ اونچی ہیں, لیکن کیا ریاست کا تو یہی کام ہے نا کہ آپ ریاست دیکھ رہی ہے کہ ہر طرح کی آوازیں آ رہی ہیں, اس نے جو منفی آوازیں ہیں, جو نفرتیں بڑھا رہی ہیں, ان کو سپریس کرنا ہے یا ان کو دور کرنا ہے, اور جو پازیٹیو بات کر رہے ہیں, جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, ان آوازوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, ایمپلیفائی کرنا ہے. اس طریقے سے معاشرے میں ایک بیلنس آئے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں, یعنی ہماری ریاست کو اس میں اتنی کو کامیابی نہیں ملی. اگر ملی ہوتی تو آج حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں. نہیں, میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. اس میں دیکھیں, بہت معاملہ یہ ہے کہ فساد ڈالنے کے لیے چند لوگ ہی کافی ہوتے ہیں, کروڑوں کی آبادی ہے, اور مینلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا انیشیٹوز ہم نے لیے. ہم نے پیغام پاکستان کا ایک نیشنل نیریٹو بنایا, اور اکراس دا بورڈ یہ پاکستان کی تاریخ میں 1973 کے دستور کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ 6000 علماء تمام مکاتب فکر سے انہوں نے بیٹھ کے ایک پالیسی ڈاکومنٹ ڈیولپ کیا. ٹھیک. اور اس کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے اس کا تعلق سیکٹیرین ڈفرینسز کو ہینڈل کرنے سے ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ مثلا جو جورسٹک ڈفرینسز ہیں, دیکھیں جورسٹک ڈفرینسز اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کی سٹرینتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے کام کرنا ہے ورشپس میں بھی, وہ ڈفرینسز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے حالات سے زیادہ آسان چیز ہے, جو ہمارے حالات سے زیادہ آسان طریقہ ہے, ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. وہ اس دور میں بھی ایک استاد سے اس کا شاگرد ڈس ایگری کرتا تھا, اور اکراس یہ جو جتنے آج ہمارے سیکٹ بنے ہوئے ہیں, ان کے اگر فاؤنڈرز کو دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں. امام جعفر صادق جو ہے امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں, لیکن ہم نے وہ جو کلاسیکل دور میں فقہ کے اندر ٹالرنس تھی, ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ تھے, اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا, اور اس کی جگہ ہم نے نفرتیں لگا لی. آج ہم جب کسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں, کسی پر ہمیں اعتراض ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کے عقیدے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کسی خاتون سے اعتراض ہوا, اس سے کوئی کسی وجہ سے ڈس ایگریمنٹ پیدا ہوا, سب سے پہلے ہم اس کی عصمت اور آبرو پر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ ہمارے رویے بن گئے ہیں.
اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے علماء سے ریکویسٹ کی اور ہمارے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر ہم نے کوئی لاکھوں کے آڈینس کو یا یوتھ کو خواتین کو اس میں کیا. لیکن میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تک جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ جو ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا نا وہ ٹیسٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بریک لینی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, گفتگو ہماری جاری ہے, شارٹ بریک ہے, واپس آتے ہیں تو یہیں سے اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب, مذہبی اسکالر ہیں, اور بہت شکریہ آپ کا طاہر اشرفی صاحب. ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک عدم برداشت کا جو کلچر ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس میں آپ جیسے جو اسکالرز ہیں, مذہبی رہنما ہیں, ان کا بڑا اہم رول ہے. مولانا صاحب کیا ایشو ہے, یعنی ہم وہ کیا نہیں کر پا رہے جس سے یہ جو برداشت کی فضا ہے اس کو بڑھایا جائے اور لوگ جو ہیں وہ دیواروں, اب درمیان میں جو دیواریں کھڑی کی ان کو گرائیں اور آپس میں متحد ہوں؟ تو وہ کیا اقدامات ہیں جو نہیں کر پا رہے جس کی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ فہد صاحب. گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں صرف مذہبی نہیں, ویسے ہی ایک قومی مزاج, بلکہ ہمارے ہاں نہیں دنیا میں ایک عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو دین کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا دینی مزاج کے لوگ ہیں وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں, اور وہ لوگ جو جن کا دین سے اتنا تعلق تو نہیں ہے کے نام پر وہ مسلط ہو گئے ہیں, داڑھی رکھ لی ہے, پگڑی پہنی ہوئی ہے, وہ آگے ہیں اور معاشرہ اور ریاست دونوں قبول کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی شہر کا بہت ہی اتحاد اور اتفاق کی بات کرنے والا مولوی صاحب جو ہے وہ ڈی سی صاحب کے آفس جائے تو ممکن ہے اسے کئی گھنٹے ڈی سی صاحب تک پہنچنے میں لگ جائے, لیکن اسی شہر کا انتشار پھیلانے والا اگر جائے گا تو اس کو پذیرائی ملے گی. یہی ہمارے عامت الناس میں صحیح بات ہے, یہی بات ہو رہی تھی ابھی. اور اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی جو بالادستی ہے وہ ہو گئی ہے. وقتی طور پر اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ احتجاج آ گیا, یہ چند لوگ جمع ہو گئے تو غلط کام کرنے کے لیے بھی ہمارے جو حکومت ہے, ریاست, وہ تیار ہو جاتی ہے. یہ دباؤ ہے, یہ بھی لوگوں کا پریشر ہے. جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر وہاں پر رویے مختلف ہو جاتے ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں ہیں. ہمارے ہاں عدم برداشت کا جو رویہ ہے یہ ایک تو قانون کی بالادستی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے, پھر ان لوگوں کی پذیرائی ہے جو مسلسل تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اور پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے ایون کہ میں چھوٹا سا گلہ, میں خود آپ میں سے ہوں, میڈیا کے دوست کو میں, لیکن میرا چھوٹا سا گلہ میڈیا سے یہ ہے کہ حتیٰ کہ میڈیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو متشدد بات کرنے والا ہے اس کو تو پذیرائی ملے گی, لیکن جو پرامن اور حالات کی بہتری کے لیے یا دین اسلام کے حقیقی پیغام سلامتی کو کی بات کریں تو اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی ہے, اس کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آج اگر کوئی کسی پہ تہمت لگا دے جھوٹی تو اس غریب کی کوئی بات سننے والا ہی نہیں ہوتا, اس کی کوئی صفائی لینے والا نہیں ہوتا ہے. کہ اگر اس کے بجائے سے تہمت لگانے والا جو ہے اس کو بھرپور قوت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. اور جب میں ایڈوائزر تھا پنجاب میں تو ایک توہین رسالت کا معاملہ آیا, جو بیچارہ ایک پورا شخص تھا, مظاہرہ تھا, تو جج نے واضح یہ کہا کہ یہ تو بے گناہ ہے, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ یہ 200-300 لوگ جو باہر کھڑے ہیں اگر میں نے اس کو بری کیا وہ میری عدالت چلا دیں گے. تو یہ اجتماعی جو رویوں میں دقت آ رہی ہے اس کا سبب ایک تو یہ ہے کہ جہالت جو ہے وہ بہرحال ڈومینیٹ کر رہی ہے, اور جو علم کی بات کرنے
والے ہیں یا وہ تھوڑے ہو گئے ہیں یا محدود ہو گئے ہیں یا وہ پھر کہتے ہیں نیاز میں کیا کروں، میں کیوں اپنا کتنی دیر میں اپنی بات کروں، میری بات کو تو نہ ریاست پذیرائی دینے کو تیار ہے نہ معاشرہ دینے کو تیار ہے. یعنی یہ ذکیہ صاحب یہی بات ابھی آپ یہی بات کر رہی تھی جی کہ وہ جن کی آوازیں جو ہیں وہ اتنے لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے وہ زیادہ جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. مولانا طاہر شفیع صاحب کا بھی وہی نقطہ ہے. تو اب یہ اگر ریالٹی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی بلکہ ڈاکٹر صاحب بھی تقریباً یہی بات کر رہے تھے. اب اگر یہ سارا جو ایک معاملہ ہمارے سامنے ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیں ہم لوگ رسول خدا کے ماننے والے اور رسول اللہ نے اپنی کسی چیز پر ناز نہیں کیا سوائے اپنے علم کے. ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں اگر ہم جاہل رہنے پر مطمئن رہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ہر چیز میں ایجوکیٹ کرنا ہوگا. ہم اگر اپنے آپ کو انٹرنیشنلی گلوبلی دیکھیں، سائنس ٹیکنالوجی یا پھر دوسری چیزوں میں کسی بھی چیز میں دیکھیں تو ہم تو بہت پیچھے ہیں. ہم جب اپنی بنیادی چیز جو ہمارا آپ کے اسلام کی اساس تھی، قرآن کیا ہے؟ قرآن علم ہے نا. علم کے سوا قرآن میں کیا ہے؟ آپ کیا اس کو کس طرح سے قرآن تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ ہم اپنی جب اساس خود ہی اپنا ستون خود ہی ہلا کر بیٹھے ہوئے، اب ہم جتنی بھی چھلانگیں مارے ہم جھاگ پہ کھڑے، ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. ابھی ہماری ساری کوششیں جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے ببل میں ہوتی ہیں اور وہ پھٹتا ہے اور بس پھر وہیں آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں خود ایجوکیٹ ہونا ہوگا اور کرنا بھی ہوگا. اور یہی ایشو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہم نہیں کر پا رہے. انہوں نے نصاب کا بھی ذکر کیا تھا. میں ان کی بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں اور جو بات مولانا طاہر اشرف صاحب نے کی وہ بھی بڑی زبردست تھی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان دنوں میں انہوں نے پس پردہ رہ کر سیکٹیرین ٹینشن کو ریڈیوس کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. میں یہاں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہوتے ہیں، ترقی یافتہ معاشروں میں تعلیمی ادارے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور معاشرہ ان کے پیچھے چلتا ہے. اس وقت ہمارے ہاں الٹ ہو رہا ہے. معاشرے میں جاہلیت کی بنا پر ریئیکشنری موڈ ہے، نفرت انگیزی پر مبنی ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے اور نفرت انگیزی بیچنے والوں کی ہی ویلیو ہے. اور انفارچونیٹلی تعلیمی ادارے، کئی حکومتی ادارے جیسے طاہر اشرفی صاحب نے عدالت کی بات کی، پولیس میں بھی یہ معاملہ ہے، وہ ٹرینڈ سیٹ نہیں کر رہے. وہ جو معاشرے کے اندر نفرت انگیزی کا ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کے اوپر چل رہے ہیں. اور تعلیمی اداروں کی، یعنی میڈم نے صحیح بات کی، گورنمنٹ اس میں کچھ کر بھی رہی ہے، نیا سلیبس بھی بن رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو پرابلم ہے صرف سلیبس کی حد تک نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹیچر جو اس سلیبس کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، فزکس کا ٹیچر فزکس نہیں پڑھا رہا، میتھ کا ٹیچر میتھ نہیں پڑھا رہا، چونکہ میتھ پڑھانے کے لیے، فزکس پڑھانے کے لیے، انگریزی پڑھانے کے لیے اس کو تیاری کر کے آنی ہے. وہ سنی سنائی باتوں پر آ کر یہی امور کلاس کے اندر رکھ دیتا ہے. اور جو اسلامیات کا ٹیچر ہے وہ تو کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، وہ یہ سمجھتا کہ میں نے بہت کچھ پڑھ لیا. ہم نے کتابوں کو تعلیمی اداروں سے بھی نکال رہے ہیں. میں جس ادارے کو ہیڈ کرتا ہوں وہ پاکستان کا سب سے بڑا وہاں لائبریری ہے. رات 8 بجے تک ہم ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی آئے کتابوں پڑھنے کے لیے. ہماری کرسیاں خالی تکتی رہتی ہیں. میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تیونس میں، کرسیاں نہیں ملتی تھی، ہم نیچے بیٹھتے تھے. یعنی پورا کا پورا جو کلچر ہے. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں، کنسٹرکشن یا ڈسٹرکشن. اگر ہمارے تعلیمی اداروں نے 60% یوتھ کو کنسٹرکشن کے لیے تیار نہ کیا تو وہ نفرت انگیزی کی آگ میں ڈسٹرکشن کے لیے استعمال. یہ جو معاملات ہیں، یہ نصاب ہو گیا یا یہ جو ہمارے اسکولوں میں جو ایک کلچر ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ریاست کی جو پالیسیز ماضی میں رہی ہیں اس کا ایک ڈائریکٹ بائی پروڈکٹ ہے. یہ خود ہی تو شروع نہیں ہوا.
اور یہ ایک دم سوئچ بھی نہیں تھا کہ کسی نے آن کر دیا تو ایک دم آن ہو گیا. یہ سالہ سال جو ہے یہ ایک رجحان ہے, یہ ایک طرف خاص طرف چلتا رہا, ریاست فروغ دیتی رہی, پش کرتی رہی, اور آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. تو پھر آج بھی تو پھر ریاست کا ہی ایک مرکزی کردار بنتا ہے. اگر ہم نے اس پورے ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے اور ان تمام لیولز پہ کرنا ہے جس پہ ابھی آج ہمارے گیسٹ بات کر رہے ہیں, کہ چاہے وہ سکول ہوں, چاہے وہ لوگوں کے رویے ہوں, چاہے وہ ایک بیانیہ ہو, جو بھی ہو, اس میں ریاست کا ایک لیڈنگ رول ہونا چاہیے. یہ بات تو درست ہے, آپ بھی مانیں گے؟ بالکل. دیکھیے فہد صاحب, ریاست جو ہے اگر وہ یہ فیصلہ کر لے, اور میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, جب میں ایڈوائزر تھا تو ہم نے 2006 اور 2007 کا وہ محرم دیا کہ جس میں کوئی شیعہ سنی تصادم کوئی پرچہ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ ہم نے کہا کہ جو کافر کا نعرہ لگائے گا اسے بھی ہم دہشت گردی ایکٹ کے تحت اندر کریں گے, گرفتار کریں گے. جو توہین کرے گا اصحاب رسول و اہل بیت کی, اسے بھی. جب یہ بات پتہ چل گئی کہ بھئی یہ عمل ہوگا, 2-3 ہم نے پرچے دیے ہوں گے, 2-3 جگہ پہ ہم نے پکڑ کی ہوگی, تو مکمل پرامن اور پرسکون ماحول تھا. بات یہ ہے کہ ریاست کا تو کلیدی کردار ہے نا, ریاست کے تمام اداروں کو ایک جگہ جمع ہونا ہے. اور ریاست نے یہ کیا, پیغام پاکستان ایک دستاویز ریاست نے بنوائی ہے, سب نے اس پہ دستخط کیے ہیں. انہوں نے بھی کیے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے, وہ بھی اکٹھے بیٹھے ہیں. اب اس پہ عمل ہونا اور اس کی قانون سازی ہونا, میں سمجھتی کہ اس معاملے میں کسی نہ کسی حکومت کو, جو پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ کو, مذہبی لیڈرشپ کو آگے آنا ہوگا. اس خوف کو ختم کرنا ہوگا کہ میرا ووٹ کیوں نہیں آ رہے. مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ خوف ہے میرا ووٹ بینک متاثر ہو جائے گا. یہ خوف ہے کہ جو معاشرے کے اندر ان قوتوں کی ایک بات ہے جو متشدد ہے, کل میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, وہ میرے خلاف نکل آئیں گے. بھائی جب آپ قانون کی بالادستی کی طرف جائیں گے تو وہ قوتیں رہیں گی نہیں, وہ قوتیں تو جیل کے اندر ہوں گی, وہ قوتیں قانون کے نیچے ہوں گی. آپ قانون کو نافذ کر دیجیے, آپ قانون پہ عمل درآمد کرا دیجیے, آپ کے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. ہمارے یہاں کبھی کیا کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو شخص بات کر رہا ہے یہ کس کا تعلق کتنے مدرسے سے پڑھا ہے, کیا اس نے کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ آپ جہاں مرضی 5 مرلے جگہ لیں, اس پہ مسجد بنا دیں, اور اس کے آپ امام خطیب بن جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی اسی طرح آپ یہ اب یہ یوٹیوب اور باقی چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں جو نفرت ہے. آخر کوئی ادارہ وہ پی ٹی اے ہے لیکن وہ بے بس نظر آتا ہے, کیونکہ فیس بک اور یوٹیوب اس کی بات نہیں مانتے. اور ایک شخص آگ لگا کے پورے شہر میں چلا جاتا ہے. تو بالکل. اچھا, اب یہ معاملہ تمہارے سامنے ہے, لیکن ذکیہ صاحبہ اب اس میں پروگرام کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس پہ ذرا جو ہماری ڈسکشن ہے اس کو تھوڑا سمیٹتے ہیں کہ اس بنیاد پہ جو ہم نے شروع کیا, آج کا پروگرام شروع کیا تھا کہ بالکل جو اصل ہم سبق ہے وہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو اس وقت معاملات جہاں پہ کھڑے ہیں اس میں, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ بالکل نیگیٹو ہے, بہت اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچ رہی ہے. آج کے دن کی مناسبت سے ہم اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سے کیا ڈسٹل کریں, کی میسج جو آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ ابھی جو سارے ڈسکشن آپ کے سامنے نا, اس میں یہ ہے کہ اسلام تو ظاہر سی بات ہے, جا الحق و ذاق الباطل, کہ حق نے آنا ہے اور باطل نے چلے جانا ہے, یعنی بلیک اینڈ وائٹ ہے. اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس گرے ایریا میں جی رہا ہے, اور اس کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے, اس کو اپنی نیڈ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے. اور میرے خیال میں آج کا دن ہمارے لیے یہ ایک بہت واضح سی ایک آپ کہیں کہ ثبوت ہے, دلیل ہے کہ ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا. ہم حضرت موسیٰ کی قوم تو ہے نہیں کہ ہمارے اوپر من و سلوہ اترے گا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے ترقی کر گئے ایمانی لحاظ سے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی معجزہ, ہمیں خود ہی کرنا ہے. میں صرف ایک آیت جو قرآن کی ہے اور بہت امید آور ہے, میں نہیں چاہوں گی کہ ہم کسی نیگیٹو نوٹ پر اس بات کو ختم کریں, کہ خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو,
اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، تم ہی سربلند ہوگے. کیا ایک شرط رکھیے، اگر ایمان رکھو. تو ہمارے پاس اگر ایمان کی بنیاد پر ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس گرے ایریا کو اپنے اندر سے خود ہی نکال پھینکیں اور ہم بلیک اینڈ وائٹ ہو کر اس کی جانب ایٹ لیسٹ ہم چلنا تو شروع کریں، ارادہ تو کریں، ہماری کوئی سمت تو معین ہو جائے، تو انتم الاعلون، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں سربلند کروں گا. تو یعنی ہماری انٹرنل اسٹرگل ہے اور چیلنج بالکل کلیئر ہے. میڈم نے جو بات کہی اس پر میں اس طرح تبصرہ کروں گا کہ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو کیسا جی میں ملال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. پاکستانیوں کو سب کو یہ جاننا چاہیے، پاکستانی سنیوں کا بھی ہے، شیعوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے اور غیر مسلموں کا بھی ہے. اور بحیثیت مسلمان دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارے فرقے کے ساتھ ہمارے تعلق سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. ہماری اصل دین ہے. جب پیغام پاکستان کو انوگریٹ کیا تو مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کہی تھی، میں اس کو یہاں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مسلک کے باغی. یہ ہے وہ فکر جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، یعنی میں تمام لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، ریلیجس لیڈرشپ اور جو ہمارے اکیڈمیشنز ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو توجہ کرے کہ ہمارا نوجوان کیا سوچ رہا ہے. نوجوان پتہ کیا سوچ رہا ہے؟ نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ رہبروں کے ضمیر مردہ ہیں، ہر فرد یہاں لٹیرا ہے، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں اندھیرا ہے. اور ہمیں ان کو یہ میسج دینا ہے کہ نکلے کہیں تو چاند تیری زیبائی کا، رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا. بہت شکریہ. اس نوٹ پہ میں آج کا پروگرام ختم کروں گا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی، بہت امپورٹنٹ تھی. امید ہے کہ جو پیغام، جو میسج لوگوں تک جانا چاہیے، مثبت پیغام، وہ سب لوگوں تک پہنچا ہوگا اور انشاءاللہ پہنچتا رہے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.